खौफ मुनाफा बख्श है। खौफ मुआशरे की तवज्जो कॉरपोरेट ताकत से हटाता है। खौफ जमहूरी इदारों को कमजोर करता है। खौफ आमराना हल को माकूल मुतबादिल होने का एहसास दिलाता है। और तारिकीन वतन, खास तौर पर नजर आने वाली अक़लियत ने सबसे आसान बली का बकरा बन जाती हैं। ये इत्तफाक नहीं है, एक बैनुल-अक़वामी मंसूबा है, लेकिन इस साजिश का असल हदफ इमिग्रेशन का खात्मा नहीं है। असल हदफ खुद यूरोपीय यूनियन है। ताकतवर टेक अशराफिया के लिए ब्रसेल्स हुक्मरानी नहीं, ये मज़ामत है। इस दुश्मनी के पीछे ख्यालात का एक मजमुआ है, एक ऐसा नजरिया जो खुलेआम लिबरल जमहूरियत को मुस्तरद करता है। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप यूरोप में एक तारिक वतन हैं तो आपको पहले ही एक मसले के तौर पर ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। अवामी तौर पर नहीं, खुलेआम नहीं, लेकिन बोर्ड रूम्स में, सियासी बोर्ड रूम्स में और अरब पतियों के फंड से चलने वाले नेटवर्क्स में, जिन्हें आप कभी नहीं देखेंगे। पूरे यूरोप में कवानीन सख्त हो रहे हैं, वीजे खामोशी से कम हो रहे हैं और तारिकीन वतन, खास तौर पर मुसलमान और जनूबी एशियाई तारिकीन वतन को कारआमद असासे यानी यूजफुल एसेट्स के तौर पर नहीं बल्कि एक खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये कोई इत्तफाक नहीं है और ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। दरअसल ताकतवर टेक अरबपतियों ने, उनका एक छोटा सा ग्रुप है, ताकतवर जो टेक बिलियनर्स हैं, उनका एक छोटा सा गिरोह है जो माशी परेशानी को नस्ली खौफ में बदलने और तारिकीन वतन को दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक मुहिम को माली इमदाद फराहम कर रहा है। यूरोप बूढ़ा हो रहा है, उसे जिंदा रहने के लिए तारिकीन वतन की जरूरत है। तो अपने आप से पूछिए, आपको इस जवाल का जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? तब्दीली के नाम पर एक साजिश की गूंज अचानक हर जगह क्यों सुनाई दे रही है? ये वो राज है जो कोई भी सियासतदान बावाज़े बुलंद नहीं कहेगा। ये तहरीक दरअसल इमिग्रेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये उन इदारों को खत्म करने के बारे में है जो अक़लियतों की हिफाजत करती हैं। अदालतें हैं, क़वानीन हैं और खुद यूरोपीय यूनियन है। क्योंकि एक बार जब ये हिफाजती रुकावटें जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं वो खत्म हो गई, वो गायब हो गई, तो तारिकीन वतन सबसे पहला शिकार बनेंगे, क्योंकि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खो चुके होंगे। तारीख वाज़े तौर पर एक पैटर्न दिखाती है। सबसे पहले वो एक खास तबके को गैर इंसानी साबित करते हैं, यानी ये कहते हैं कि ये तो इंसानियत के दर्जे से भी पस्त मखलूक है, इंसानियत की सतह से नीचे हैं, या तो इंसान ही नहीं है। फिर वो मुआशरे से उनके अखराज को मामूल बना लेते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं कि यार ये तो इंसान ही नहीं है, इनको मुआशरे से अलग अलग रखो। सोशली काम शुरू होता है और फिर आखिर में वो कानून ही बदल देते हैं। जब तक कम्युनिटीज को समझ आती है कि हो क्या रहा है, निजाम पहले ही बंद हो चुका होता है। ये वीडियो सियासत के बारे में नहीं है, ये ताकत के बारे में भी नहीं है। अगर आप एक इमिग्रेंट हैं, एक तारिक वतन हैं, या इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप चाहते या ना चाहते हुए भी इस कहानी का हिस्सा हैं। असल मामला क्या है आपको बताते हैं, तवज्जो जरा इधर को। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगाज करते हैं। क्या आपने गौर किया, पूरा यूरोप कुछ बुनियादी तब्दीलियों से गुजर रहा है। आप इसे सियासतदानों के बदलते हुए रवैयों, बदलते हुए लहजों, बदलते बयानात से महसूस कर सकते हैं, या
ان سرخیوں میں جو تقریباً روزانہ خبروں میں سوشل میڈیا پر دکھائی اور سنائی دیتی ہیں، قوانین میں سختی آ رہی ہے، ویزوں کے لیے انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، تارکین وطن کی طرف متعصبانہ رویہ جو ایک دہائی پہلے نہیں تھا اب واضح محسوس ہونے لگا ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیائی یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے آنے والے امیگرنٹس کے لیے۔ یہ تبدیلی نظریاتی نہیں ہے، حقیقی ہے، اور بہت سے امیگرنٹس اس تبدیلی کو پہلے سے ہی جی رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ آخر اب کیوں؟ یورپ بوڑھا ہو رہا ہے، اس کی شرح پیدائش گر رہی ہے، اس کی معیشت غیر ملکی محنت کشوں یعنی آپ پر منحصر ہے، تارکین وطن ہسپتالوں کو چلاتے ہیں، بزرگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، زراعت سنبھالتے ہیں، نقل و حمل کا نظام چلاتے ہیں، شہر بناتے ہیں۔ اب اگر عقل و منطق یا لاجک کی بنیاد پر دیکھیں تو امیگریشن کا تو خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے برعکس امیگریشن کو ایک وجودی خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ تضاد کسی غلط فہمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ آج یورپ کو ایک آبادیاتی ٹائم بوم کا سامنا ہے۔ پورے بر اعظم میں شرح پیدائش جو متبادل سطح ہے اس سے نیچے ہے، یعنی جتنے لوگ مر رہے ہیں اتنے پیدا نہیں ہو رہے، علاقے سکڑ رہے ہیں، چھوٹے قصبے خالی ہو رہے ہیں، افرادی قوت کم ہو رہی ہے، جبکہ بزرگ آبادی ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ اٹلی اور اسپین جیسے ممالک پہلے ہی پینشن اور طبی سہولیات فراہم کرنے کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تارکین وطن کے بغیر بہت سی یورپی معیشتیں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ نے تارکین وطن کو استعمال کرتے ہوئے خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جرمنی میں ترک، برطانیہ میں جنوبی ایشیائی، فرانس میں شمالی افریقی، یہاں تک کہ کووڈ کے وبائی امراض کے دنوں میں بھی جب سرحدیں بظاہر بند تھیں، حکومتوں نے خاموشی سے ہنگامی ویزے جاری کیے، کیونکہ تارکین وطن کے بغیر اہم شعبوں کا نظام مفقود ہو کر رہ گیا تھا۔ امیگریشن یورپ کے لیے بحران نہیں، ایک ضرورت ہے۔ تو آخر اسے خوف میں کیسے تبدیل کیا گیا؟ دیکھیے، جیسے جیسے معاشی دباؤ بڑھا، بڑھتے ہوئے کرائے، کم ہوتی اجرتیں، ملازمتوں میں عدم تحفظ، انتہا پسند دائیں بازوں کی تحریکوں نے ان تمام مسائل کی ایک سادہ سی وضاحت پیش کی۔ پالیسیوں کی ناکامی کی نہیں، عدم مساوات کی نہیں، بلکہ شناخت کی۔ انہوں نے ایک سازشی نظریے کو فروغ دیا جسے عظیم تبدیلی یا گریٹ ریپلیسمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دعویٰ واضح ہے کہ جو یورپی اشرافیہ ہے جناب، دراصل یہ سازش کر رہی ہے اور جان بوجھ کر جو سفید فام آبادی ہے اس کو تارک وطن یعنی اور اس میں زیادہ تر مسلمانوں سے تبدیل کرنے کے لیے انہیں بڑی تعداد میں یورپ لایا جا رہا ہے، تاکہ سفید فام مسیحی آبادی جو ہے اس کو کم کر رہے ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں غیر سفید فام اور مسلمان آبادی کو یورپ میں لایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ جو امیگریشن ہے یہ محنت یا آبادیات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ثقافت، نسل اور قومیت کو مسخ کرنے کی ایک سازش ہے۔ اب یہ بیانیہ نیا نہیں ہے، یہ نوآبادیاتی نسل پرستی کی ایک باز گشت ہے جو ماضی کے کئی دہائیوں، کئی صدیوں میں ہوتی رہی ہے۔ اس نے 20ویں صدی کے یورپ میں فاشسٹ نظریے کو ہوا دی۔ اس نے جدید دور میں بڑے پیمانے پر نسل کشی کرنے والوں کو متاثر کیا۔ آج اسے سوشل میڈیا کے لیے ایک نئی پیکیجنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے الگورتھم کے لیے سازگار بنایا جا رہا ہے اور روزمرہ کی سیاسی زبان میں شامل کیا جا رہا ہے۔ جنوبی ایشیائی تارکین وطن کے لیے یہ فریم ورک خاص طور پر بے حد خطرناک ہے۔ آپ کو اب ایک معاشرے کے فعال شہریوں اور پڑوسیوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک آبادیاتی ہتھیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نقصان کی علامت، ایک ایسا خطرہ جس کا مقابلہ کیا جانا ضروری ہے۔ انسانی معاشروں کی فطرت ہے کہ خوف
حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ یہ تحریک فطری نہیں ہے، اس لیے اسے عام کرنے کے لیے ایفرٹ درکار ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں ہو رہا۔ ان ریلیوں، وائرل ویڈیوز، میڈیا آؤٹلیٹس اور سیاسی مہمات کے پیچھے پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ، اور ان کو فنڈ کرنے والے نیٹ ورک گمنام نہیں ہیں۔ اس میں عالمی ٹیکنالوجی اور مالیاتی دنیا کی کچھ طاقتور ترین شخصیات شامل ہیں۔ کون کون؟ آئیے بتاتے ہیں۔ ایلون مسک نے یورپ میں تارکین وطن مخالف بیانیوں کو بڑھاوا دینے، متبادل بیانیوں کو فروغ دینے اور یورپی حکومتوں اور اداروں پر حملہ کرنے کے لیے بارہا اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے۔ ان کی سوشل میڈیا مداخلتیں باقاعدگی سے انتہائی دائیں بازوں کے سیاستدانوں اور تحریکوں کو فروغ دیتی ہیں، ایسے خیالات کو معمول بناتی ہیں جو کبھی انتہا پسندانہ فصیلوں تک محدود ہوا کرتے تھے۔ رابرٹ مرسر، امریکی ہیج فنڈ ارب پتی، انہوں نے برسوں سے اٹلانٹک اوشن، بحیرہ اوقیانوس کے دونوں کناروں پر انتہائی دائیں بازوں کے مقاصد کے لیے مالی امداد فراہم کی ہیں۔ ان کے پیسے نے سیاسی ڈیٹا آپریشنز، پروپیگنڈا آؤٹلیٹس اور انتخابی انفراسٹرکچر بنانے میں مدد کی ہے، جو براہ راست یورپی قوم پرست جماعتوں اور تارکین وطن مخالف پیغامات کی حمایت کرتے ہیں۔ رابرٹ شیلمن، ایک بڑے ٹیک سرمایہ کار، انہوں نے انتہائی دائیں بازوں کے میڈیا ایکو سسٹمز میں فنڈنگ کی ہے، جو تہذیبی خوف، مسلم مخالف جذبات اور لبرل جمہوریت کے خلاف کھلی دشمنی پھیلاتے ہیں۔ دراصل یہ جو ٹیک ارب پتی ہیں، یہ بھی اکیلے کام نہیں کر رہے۔ یہ تمام سٹیو بینن جیسے سیاسی حکمت عملی کے گروز کے ساتھ نظریاتی طور پر ہم آہنگ ہیں، اور ان سیاسی گروز نے کھلے عام اپنے مقصد کو ملک بملک قوم پرست تحریکوں کی حمایت کر کے یورپی یونین کو تباہ کرنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں۔ بینن نے پورے یورپ میں انتہائی دائیں بازوں کے رہنماؤں کے ساتھ براہ راست کام کیا ہے، انہیں پیغام رسانی، ووٹر متحرک کرنے اور میڈیا جنگ کے بارے میں گاہے گاہے وہ مشورے دیتے ہیں، اور اس حمایت سے مستفید ہونے والی صرف چند مخصوص سیاسی جماعتیں ہیں۔ کون کون سی؟ اٹلی میں لیگا اور برادرز آف اٹلی جیسی جماعتیں ہیں، جنہوں نے جارحانہ تارکین وطن مخالف پالیسیاں اپنا رکھی ہیں، جبکہ متبادل طرز کے بیانیے کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ فرانس میں نیشنل ریلی نے خود کو مرکزی دھارے کے طور پر دوبارہ پیش کیا ہے، جبکہ امیگریشن، خاص طور پر مسلم امیگریشن کو ایک تہذیبی خطرہ قرار دینا بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہیں جرمنی میں آلٹرنیٹو فار جرمنی AfD پارٹی نے تارکین وطن کے خوف اور آبادیاتی تنزلی پر اپنی سیاست کو مرکوز کر رکھا ہے، اور ایک بالکل مارجنلائز پارٹی سے وہ علاقائی طاقت میں قدم رکھ چکے ہیں۔ نیدرلینڈ، آسٹریلیا، سویڈن اور دیگر جگہوں پر اسی طرح کی جماعتیں ایک ہی اسکرپٹ پر عمل کر رہی ہیں۔ کیا؟ تارکین وطن کے دشمنوں کے طور پر، لبرل اداروں پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر، اور آمرانہ طاقت کو متبادل حل کے طور پر پیش کر کے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی منصوبہ ہے۔ خوف منافع بخش ہے۔ خوف معاشرے کی توجہ کارپوریٹ طاقت سے ہٹاتا ہے۔ خوف جمہوری اداروں کو کمزور کرتا ہے۔ خوف آمرانہ حل کو معقول متبادل ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور تارکین وطن، خاص طور پر نظر آنے والی اقلیت، نے سب سے آسان بلی کا بکرا بن جاتی ہیں۔ لیکن اس سازش کا اصل ہدف امیگریشن کا خاتمہ نہیں ہے، اصل ہدف خود یورپی یونین ہے۔ یورپی یونین ہر اس نظریے کی نمائندگی کرتی ہے جس سے یہ ارب پتی حمایت یافتہ نظریاتی نفرت کرتے ہیں۔ ضابطہ، نگرانی، بے لگام طاقت پر پابندیاں، یہ ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کو نافذ کرتا ہے، یہ ٹیکنالوجی کے بڑے اداروں پر جرمانے عائد کرتا ہے، یہ مصنوعی ذہانت اور پلیٹ فارم کی جواب دہی کو منظم کرتا ہے۔ طاقتور ٹیک اشرافیہ کے لیے برسلز حکمرانی نہیں، یہ مزاحمت ہے۔
اس دشمنی کے پیچھے خیالات کا ایک مجموعہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو کھلے عام لبرل جمہوریت کو مسترد کرتا ہے۔ اسٹیو بینن اس کے سب سے نمایاں مبلغین میں سے ایک رہے ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین کو ایک دشمن کے طور پر بیان کیا ہے جسے ختم کیا جانا ناگزیر ہے۔ اس نظریے کے پرچار کے لیے اس نے پورے یورپ میں قوم پرست جماعتوں کی رہنمائی کی ہے، انہیں انتخابات کو تہذیبی جنگوں کے طور پر لڑنے کا مشورہ دیا ہے، اس میں مدد کی ہے۔ ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے، تعمیر نہیں ہے، بلکہ تخریب ہے، توڑ پھوڑ ہے، مافوق القومی اداروں کو توڑنا تاکہ قومی ریاستوں کو مضبوط آمروں کی سیاست کے ذریعے قبضے میں لیا جا سکے، جن کو کنٹرول کیا جا سکے، جن کے قوانین اتنے سخت نہ ہوں۔ کرٹس یارون ایک سلیکان ویلی سے منسلک نظریہ ساز ہے جو اس حکمت عملی کے پیچھے نظریے کا جو بنیاد ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ یارون کا کہنا ہے کہ جدید جمہوریت ایک فریب ہے جسے وہ کیتھیڈرل کہتے ہیں۔ میڈیا، یونیورسٹیاں، عدالتیں اور بیوروکریسی کا ایک نیٹ ورک جو طاقت کو روکتا ہے۔ ان کے ویژن میں ان چیکس اینڈ بیلنسز کو ختم کیا جانا چاہیے اور ایک مرکزی اتھارٹی سے تبدیل کیا جانا چاہیے جو ووٹرز پر نہیں بلکہ ایک سی ای او بادشاہ پر مبنی ہو، جو جمہوری پابندیوں سے ماورا حکومت کرتا ہو۔ یہ خیالات اب حاشیوں یا مارجنز تک محدود نہیں ہیں، یہ نظریات اب ٹیک حلقوں میں باز گشت ہوتی ہے، ان کی یہ گردش کرتے ہیں۔ قدامت پسند تھنک ٹینکس اور ارب پتی سرمایہ سے فنڈڈ آن لائن ایکو سسٹمز کو ہتھیار بنا کر عدالتوں، آزاد میڈیا اور خود یورپی یونین پر حملہ کرنے کے لیے ایک فکری جواز فراہم کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک یہ ادارے ٹوٹ گئے تو اقلیتوں، تارکین وطن یا اختلاف کرنے والوں کی حفاظت کے لیے کوئی ڈھال باقی نہیں رہے گی، کوئی شیل نہیں رہے گی۔ لہٰذا حکمت عملی سادہ ہے، یورپی معاشروں کو اس وقت تک توڑو جب تک کہ طاقت کو روکنے والے ادارے منہدم نہ ہو جائیں، اور کوئی بھی نظریہ نسلی خوف سے زیادہ تیزی سے معاشروں کو نہیں توڑتا۔ امیگریشن کا خوف ایک پہاڑ بن جاتا ہے، ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی اسی عمل کو تیز کرتی ہے، سوشل میڈیا غم و غصے کو ریوارڈ کرتا ہے، الگوریدمز اسے پروموٹ کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ خوف صارفین کو مصروف، پولرائزڈ اور قابل کنٹرول بناتا ہے۔ یورپی قوانین ان کاروباری ماڈلز کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یورپی یونین نے ایلان مسک کے اوپر فائن ٹھوکا ہے، سوئٹزرلینڈ نے پیلنٹیئر کو منع کر دیا کہ ہم آپ کو استعمال نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان نقصانات سے بچنے کے لیے، ان خطروں سے بچنے کے لیے ان کو پوری دنیا پر کنٹرول چاہیے۔ اس کے لیے ایک سیاسی صف بندی تشکیل دی گئی ہے۔ انتہائی قوم پرست سیاستدان، تارکین وطن مخالف میڈیا نیٹ ورکس اور ٹیک ارب پتی جو جمہوری پابندیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ تارکین وطن ایک ایسی جدوجہد کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا سرحدوں سے بہت کم تعلق ہے اور کنٹرول سے بہت زیادہ۔ سب سے خطرناک تبدیلی اب سیاسی کنارے پر نہیں، مرکزی دھارے میں ہو رہی ہے، حاشیوں سے مرکز میں۔ مرکزی اور لبرل رہنماؤں نے ووٹ کھونے کے خوف سے انتہائی دائیں بازوں کی زبان اپنانا شروع کر دی ہے۔ وہ سخت سرحدی کنٹرول کا وعدہ کرتے ہیں، ان کی تقریروں میں متبادل بیانات کی بازگشت سنائی دیتی ہے، وہ شک کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں، اور اس کے فوری نتائج سب کے سامنے ہیں۔ نفرت انگیز جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، پناہ گزین مراکز پر حملے ہو رہے ہیں، تارکین وطن خاموشی میں سمٹتے جا رہے ہیں۔ وہ کمیونٹیز جو کبھی مستحکم محسوس کرتی تھیں اب بے بس اور خوف میں لپٹی ہوئی محسوس کرتی ہیں۔ خوف پالیسی بنتا جا رہا ہے۔ جنوبی ایشیائی تارکین وطن کمیونٹیز کے لیے تاریخ ایک انتباہ پیش کر رہی ہے۔ جب اقتصادی دباؤ نسلی سازش کے ساتھ مل جاتا ہے تو اخراج لازم ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ سے شروع ہوتا ہے،
اور قوانین پر ختم ہوتا ہے اور بالآخر زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے، ادھل پدھل کر دیتا ہے۔ آپ کی محنت کی اب بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے تعلق پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ یورپ دراصل اب ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ مستقبل آبادیاتی حقیقت کا ایمانداری سے سامنا کر کے ایک جامع کثیر الثقافتی معاشرہ بنانے کا ہے، اور دوسرا عرب پتیوں کے فنڈڈ خوف کو جمہوریت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اجازت دینے کا ہے، جو جمہوریت اور آزادی کو اس سے کہیں زیادہ آمرانہ، نازک اور خطرناک سسٹم سے بدل دے۔ تارکین وطن کے لیے یہ انتخاب تجریدی نہیں ہے، یہ مادی ہے، یہ ذاتی ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ کے لیے یہ سمجھنے کا وقت ہے، حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت ہے، ادراک کا وقت ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کے لیے اب فیصلے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مرضی ہے آپ کی، کیونکہ زندگی ہے آپ کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔